क्या वाकया हुआ, कैसे आपकी निगरानी में आपने छापा मारा, क्या इतलात थी, कैसे पकड़े गए वो? एक सोर्स रिपोर्ट आई कि कुछ गैर मुल्की मूवमेंट हो रही है और वो ऐसा यही एरिया है कि जिस जगह पर उन गैर मुल्कियों की मूवमेंट कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतने अरसे से वहाँ पर मूवमेंट हो रही है। और मुझे बतौर एडिशनल डायरेक्टर ऑर्डर किए और जब वहाँ गए तो वो एक बहुत ह्यूज कॉल सेंटर बरामद हुआ। वहाँ पर वो इंटरनेशनल और नेशनल कैंपेन चला रहे थे, सादा लोगों को लूट रहे थे, जैसे पोंजी स्कीम्स होती हैं, मल्टीपल टाइप्स, एज यू नो बेटर। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हुई तो ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त बिहाइंड द वॉल है, जेल हवालात के अंदर हैं और इनका 5 दिन का रिमांड हो चुका है। आज कोर्ट ऑफ लॉ में फिर पेश किया था। आम आदमी को कैसे हम समझाएंगे कि ये किस तरह का फ्रॉड उनसे करते हैं और ऐसे फ्रॉड से बचना चाहिए लोगों को? कोई भी चीज़ जो आपको लालच दे, सपोज आपको फ़ोन आता है कि आपको यहाँ पर आईफोन हम 600 पाउंड की बजाय 400 पाउंड में दे देंगे, तो आप समझ लें कि वो फ्रॉड है। गैर कानूनी एक्टिविटीज़ की वजह से लोग हमारे पे ट्रस्ट करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी कम हो गई। रियासत के खिलाफ मवाद अपलोड किया था उन्होंने। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, गतें करके FIR करवा के वहाँ साइलम क्लेम करते हैं कि वतन अजीज आपको माफ नहीं करेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्राइम एजेंसी ने कल फैसलाबाद में एक छापा मारा जिसमें मुल्क के खिलाफ काम करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी तादाद 149 के करीब बनती है, जिनमें 20 खवातीन भी थी। मुल्की और गैर मुल्की अफराद पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, इस हवाले से हम जानते हैं NCCAIA के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब से। जी चौधरी साहब, ये कल क्या वाकया हुआ, कैसे आपकी निगरानी में आपने छापा मारा, इतने लोगों के बारे में क्या इतलात थी, कैसे पकड़े गए वो? थैंक यू। पहले तो अदनान मलिक और पब्लिक न्यूज़, जिसने हमेशा सोसाइटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट की है और क्रिमिनल्स की सरकोबी में एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन किया है, उसका आपके और आपके चैनल का शुक्रिया। सर, इसमें मेरी सबमिशन ये है कि ऑन दी सोर्स रिपोर्ट एक सोर्स रिपोर्ट आई कि कुछ गैर मुल्की मूवमेंट हो रही है और वो ऐसा देही एरिया है कि जिस जगह पर उन गैर मुल्कियों की मूवमेंट कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतने अरसे से वहाँ पर मूवमेंट हो रही है। उसके ऊपर हमारे डायरेक्टर जनरल जो NCCAIA है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वकारुद्दीन सैयद साहब ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी और मुझे बतौर एडिशनल डायरेक्टर ऑर्डर किए और डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे वहाँ पे आसिफ इकबाल साहब हैं, उनकी निगरानी में वहाँ पर रेड हुआ। मौका पर ख़ुद हमारे डिप्टी डायरेक्टर अपनी पूरी टीमों के साथ वहाँ गए और जब वहाँ गए तो वो एक बहुत ह्यूज कॉल सेंटर बरामद हुआ। वहाँ पर वो इंटरनेशनल और नेशनल कैंपेन चला रहे थे, सादा लोगों को लूट रहे थे, जैसे पोंजी स्कीम्स होती हैं, मल्टीपल टाइप्स, एज यू नो बेटर। आजकल कॉल सेंटर्स पे जैसे वो लोगों को पैसे हथियाते हैं, हार्ड मनी हथियाते हैं, लोगों को कहते हैं कि जी आप ये करें, ये टास्क को मुकम्मल करें, यहाँ क्लिक करें, ये करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने मिलेंगे, और उल्टा फिर उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं की इन्वेस्टमेंट करवा के और वो फिर उनकी वो वेबसाइट्स बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सब फ्रॉड होता है। और वो जो करोड़ों डॉलर है वो ये अपनी लोगों की हार्ड मनी जो है वो लूट कर अपनी पॉकेट्स में डाल देते। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हुई तो डायरेक्टर जनरल, जैसा कि अर्ज़ किया, वकारुद्दीन सैयद साहब ने सख्त अहकाम जारी किए और उन्होंने कहा कि ये कॉल सेंटर्स का कला कमा करें पूरे पाकिस्तान में से। और इसके सिलसिले में आपको पता है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी रेड हुए थे, हमारे लाहौर में भी हुए थे, गुजरांवाला में रात भी रेड हुआ है, जैसा मैंने आपको जिक्र किया। तो गुजारिश ये है कि लेकिन इन तमाम रेड्स में से सबसे बड़ा और एक ह्यूज सेटअप बरामद हुआ वहाँ पर, जो कि इंटरनेशनल फॉरेनर्स ने, ओवरसीज़ ने मिल के बनाया था और पाकिस्तानी भी कुछ उसमें इन्वॉल्व थे। पाकिस्तानीज़ ने उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट्स किए हुए हैं फॉरेनर्स के साथ इस बिज़नेस के, जो कि हमारी तफ्तीश के दौरान चीज़ें बरामद हुई हैं। और हम इंशाल्लाह ऑन दी ऑर्डर ऑफ DG NCCAIA इसका कला कमा करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे कि ये अब तक क्या फ्रॉड कर चुके हैं, कितने पैसे का कर चुके हैं। और ये इतनी ह्यूज जो क्वांटिटी में नेशनल और इंटरनेशनल लोग मिल के अप्रॉक्सीमेट 62 लोकल थे और बाकी 149 में से इंटरनेशनल लोग थे, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे डिस्कस की है। तो ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त बिहाइंड द वॉल है, जेल हवालात के अंदर हैं और इनका 5 दिन का रिमांड हो चुका है। आज कोर्ट ऑफ लॉ में फिर पेश किया था, 5 डेज़ का रिमांड ग्रांट किया है इनका। इनमें ख़वातीन भी हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 18 ख़वातीन हैं, जिसमें
انٹرنیشنل خواتین بھی ہیں, فارنرز ہیں, تو ان کا بھی ریمانڈ ہم نے حاصل کر لیا ہے. آنریبل کورٹ نے ہمیں ان کا ریمانڈ. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک عام آدمی کو کیسے ہم سمجھائیں گے کہ یہ کس طرح کا فراڈ ان سے کرتے ہیں اور ایسے فراڈ سے بچنا چاہیے لوگوں کو؟ بہت خوبصورت سوال ہے پبلک اویئرنیس کے لیے. اس میں سر کوئی بھی چیز جو آپ کو لالچ دے, چاہے یہ اس طرح کی ہو چاہے اس طرح کی ہو. سپوز آپ کو فون آتا ہے کہ آپ برطانیہ میں رہتے ہیں, آپ کو فون آتا ہے کسی کا کہ جی آپ کو یہاں پر آئی فون ہم 600 پاؤنڈ کی بجائے 400 پاؤنڈ میں دے دیں گے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ فراڈ ہے. آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے گھر کے یوٹیلیٹی بلز میں پے کرتا ہوں, فرض کریں وہ 20,000 روپیز کی آئے, میں کہتا ہوں کہ میں 15,000 میں کرتا ہوں, آپ 15,000 دیں, آپ کا 20,000 میں پے کر دیتا ہوں, آپ کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی آن لائن ویب پیج ملتا ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آن لائن ٹاسکنگ کرتے ہیں, آپ اتنے کلک کریں گے تو آپ کو اتنے کلک کے اوپر 2,000 روپیہ ملے گا, یہ ٹاسک کریں. وہ 2,000 روپیہ لیتے ہیں اور وہ پھر نئی ٹاسک کے لیے 4,000 ہم خود ان کو دوبارہ دے دیتے ہیں. وہ 4,000 کے بعد ہمیں 8,000 دیتے ہیں ہمارے سے کچھ چھوٹا سا کام کروا کے. ہم اس کو پھر لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنی بیٹی کے جہیز کے پیسے پڑے ہوتے ہیں, کسی کے ریٹائرمنٹ کے بعد گریجویٹی پڑی ہوتی ہے, کسی کے دفنانے کے پیسے پڑے ہوتے ہیں, کسی کی شادی کے پیسے پڑے ہوتے ہیں, وہ ہم سارے اکٹھے کرتے ہیں اور بہن بھائیوں سے بھی دیتے ہیں, اور زیادہ ڈبل کرنے کے چکر میں, ڈبل شاہ کے کیس میں ہم ان لوگوں کو تھما دیتے ہیں. اگر وہ 10 20 30 40 ہزار آپ کو 2-3 ٹرانزیکشن میں دیتا ہے اور پھر آپ اس کو 10 20 30 40 لاکھ دے دیتے ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انویسٹمنٹ. اٹس اے پینٹ کہ چند ہزار دیے اور ڈھیروں لاکھ آپ سے واپس لے لیے, اور پھر آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جی وہ کون ہے, کہاں سے آئے تھے. تو یہی ان کا فراڈ کا طریقہ ہے. یہ کب سے چوہدری صاحب یہاں کام کر رہے تھے اور کن کن شہروں میں کر رہے ہیں ابھی آپ کی اطلاعات کے پورے پاکستان کے شہروں میں, بڑے شہروں میں یہ کال سینٹرز لیگل بنے ہوئے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں, یہ اسلام آباد میں, پنڈی میں, ابھی فیصل آباد میں. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دیہات فیصل آباد کے بھی نوائی ایریا میں جا کے اتنا بڑا سیٹ اپ ہوگا کہ لوگ کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں نا کہ انٹرنیشنل 5-6 کنٹریز کے یہ لوگ ہیں, ان کو آ کر فیصل آباد میں آگے ایک گاؤں ملا کہ جہاں پر یہ چلیں, وہاں پر کسی نے ان کو سیفٹی دی ہوگی, کسی نے سیکیورٹی دی ہوگی, کسی نے ان کو پروٹیکشن دی ہوگی, کوئی نہ کوئی اس کے سہولت کار ہوں گے. یہ جو پیسے لوگوں سے لیتے تھے یہ کسی بینک میں منگواتے ہوں گے نا؟ اوبویس. تو بینک سے بھی آپ نے کوئی تفتیش کی ہے؟ بینکس کی ڈیٹیلز انٹرنیشنلی ان سے انویسٹیگیشن, جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ان کا 5 دن کا ریمانڈ مل گیا ہے, تو اس میں یہی ساری ہماری ٹیم تفتیش کرے گی. جیسے ہی یہ میٹر تفتیش کے اینڈ پہ جائے گا, ہوپ فلی 14 دن تک تو ہمارا ریمانڈ پیریڈ ہوتا ہے, اور میکسیمم 17 ڈیز کے بعد اس کا کنکلوڈ کر کے ہم چلان کورٹ آف لاء میں سبمٹ کر دیں گے. چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی تو اس میں زیادہ لوگ تھے, لیکن کچھ غیر ملکی بھی تھے جس میں نائجیرین تھے, بنگلہ دیشی تھے اور ملکوں کے تھے, تو کیا یہ جینون ویزے پہ پاکستان میں اسٹے کر رہے تھے یا نان جینون ویزا پہ؟ یہ بہت اچھا اسپیکٹ ہے, اس کے لیے ہم نے انسٹرکشن دے دی ہوئی ہیں. وہ ابھی تو آپ کو جیسا عرض کیا کہ ان کو وہاں پر ان کے ورک پلیس سے اٹھا کر گرفتار کر کے لائے, یہ ساری چیزیں ہم اس کو پروب کریں گے. اور ہمارے جو دوسری ہماری پیرلل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے FIA, اگر یہ انلیگل ویزوں پہ یا انلیگل وے سے پاکستان میں تشریف لائے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہمارا FIA کا جو ایک اور سرکل ہے, اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل AHTC, وہ ان کو اس کے اوپر اس پہ بھی کاروائی ہوگی, پھر ان کے وہاں بھی پرچے ہوں گے اگر یہ انلیگل یہاں پر ٹریول کیا ہو تو. چوہدری صاحب کوئی بھی جرائم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے یا کوئی سہولت کار ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے سہولت کار کون تھا؟ اس کے پیچھے اپریلی تو سہولت کار آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں جو FIR میں لوگ ہیں. اب ان کے تفتیش کے بعد پتہ چلے گا کہ اور کوئی بگ گنز اس میں ہے کہ نہیں ہے. ایک تو وہ اس میں ہم نے FIR میں جو وہاں لوکل ہے جس کی وہ پریمیسز تھی, شاید ان کا نام تحسین آوان ہے, if I am not wrong, تو وہ اس کو ہم نے بالکل ایز پر لا, کیونکہ ہماری منسٹری کا بھی آرڈر ہے کہ ان چیزوں پہ کوئی کسی کے لیے رعایت نہیں ہے, چاہے کوئی بھی اس میں انوالو ہوا, ہم انشاءاللہ اس کو آنر کریں گے. ملک تحسین تو گرفتار نہیں ہوئے ابھی؟ جی وہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے کیونکہ پریمیسز ان کی تھی, جو ابھی تک رپورٹڈلی انہی کی پریمیسز تھی, اور انہی کی وہ ساتھ ان کے کچھ کانٹریکٹس کی ہوئے تھے کہ جو بھی ان کے ایگریمنٹس ہوں گے فارنرز کے اور لوکلز کے,
تو وہ تمام کچھ ڈاکومنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوئے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں، ان کی ہم تفتیش انشاءاللہ کر رہے ہیں، آپ کو جلد اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر دیں گے۔ سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ وہ جو ملزم پاکستان کا وہاں جس کی پریمسز میں ہو رہا تھا، ان کا نام ہم نے سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہوا ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے، تو باقی وہ انشاءاللہ قانون اپنا رستہ لے گا۔ ملک تحسین جو ان کا سہولت کار تھا، جس کی پریمسز استعمال ہوئی ہے غیر قانونی کام میں، وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور بڑا بااثر بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں ہے، ایجنسیوں کے لیے کوئی بھی بااثر نہیں ہوتا، کوئی بھی با اختیار نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے ہو، چاہے وہ نہ ہو، چاہے وہ سوشلی کوئی بہت ایکٹیوسٹ ہو، بہت مشہور ہو، ہم لوگوں کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اس نے کرائم کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں؟ ویری ٹرو، بالکل دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیس دیکھنا چاہیے، فیس دیکھ کے کیا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہمیں ابھی گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور ہماری منسٹری آف انٹیریئر ہے اور میرے ڈائریکٹر جنرل NCC آئی ہیں، ان کی طرف سے بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے، اگر کوئی ہم اس سے مرغوب ہوتے تحسین عوان سے یا کسی اور XYZ سے، تو ہم نے ساتھ کے ساتھ پرچوں میں اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ صحیح۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس جگہ سے یہ ساری کچھ برآمدگی ہوئی ہے اس جگہ کو تو سیل کر دیا ہوگا؟ جی۔ اور وہاں سے کیا کیا لیپ ٹاپس وغیرہ کیا کیا نکلا ہے؟ بہت ہیوج سامان نکلا ہے، اس کی ڈیٹیلز میرے ڈپٹی ڈائریکٹر آصف اقبال فیصل آباد والے نے بھیجی تھی، وہ میں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ جو اکوپمنٹ وہاں سے برآمد ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ پرانے سائبر کرائم کی بیٹ کرنے والے ہیں کہ اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس ڈیجیٹل میڈیا کو ہم نے اپنی فورینسک لیب جو کہ فیصل آباد میں موجود ہے اس کو سپرد کریں گے، اور پھر اتنا بڑا جو ظاہر ہے اتنے لوگ تھے 149، تو اتنے تو ڈیجیٹل گیجٹس منیمم ہوں گے 149، تو ان گیجٹس کی فورینسک کے لیے اٹ شوڈ ٹیک ٹائم، اور ہمارا پروسیس سٹارٹ ہے، آن وار فوٹنگ پہ ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے وطن عزیز کا نام برباد نہ ہو۔ پاکستان میں کال سینٹر چلیں، لیگل چلیں، تاکہ ریمیٹنسز لیگل وے سے یہاں پاکستان میں فورن کرنسی ڈالرز پاؤنڈ آئیں، نہ کہ اس طرح سے کوئی لوگ اپنے گھروں میں خود سے دکان کھول کر بیٹھ جائیں اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہاں سے پیسہ بنائیں، تاکہ پاکستان کو نقصان ہو، پاکستان کی اکانومی سے ہٹ ہوتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز سر، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، وہ کال سینٹر کی کمپین، جو کہ آپ کو یاد ہوگا 2001 میں اتنی زیادہ پاکستان میں کال سینٹر کی کمپین تھی، ان جیسے لوگوں کی یہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لوگ ہمارے پہ ٹرسٹ کرنا، انٹرنیشنل کمیونٹی کم ہو گئی ہے، اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے پاکستان کا بزنس اگر پہلے 100% میں سے جو بھی آ رہا تھا 100% میں سے 10% بھی نہیں رہ گیا لیگل چینل سے۔ تو چودھری صاحب میں نے کل بھی دیکھا ہے، بلکہ آپ نے کچھ مقدمات بھی کیے ہیں جس میں میڈیا اینکرز بھی ہیں، ان کے خلاف بھی کیے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں جن میں خاتون بھی ہے فلک جاوید نامی، اور جی ان کے خلاف بھی آپ نے کارروائی کی ہے۔ تو ریاست کے خلاف انہوں نے ریاست کے خلاف مواد اپلوڈ کیا تھا انہوں نے؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا ہے۔ میں آپ کی وساست سے ان تمام اپنے ایکٹیوسٹوں کو کہتا ہوں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے اندر اپنے اوپر اسی حرکتیں کر کے FIR کروا کے وہاں اسائلم کلیم کرتے ہیں، میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ وطن عزیز آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اسپیشلی جنہوں نے جنگ کے دنوں میں، انڈو پاک جنگ تھی، ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے تھے، سرحدوں پہ کھڑے تھے، ساری راتیں جاگ رہے تھے، ہمارا تمام سسٹم جو تھا وہ ایک جنگ کی حالت میں، اس سے زیادہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اور حالت ہوتی ہی نہیں ہے کہ کتنے الرٹ تھے سارے۔ اس دوران اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ ان کو، ہمارے کسی فوجی افسر کو، جوان کو، کسی جرنیل کو انڈین آئیں گے اور آ کر 4 تھپڑ ماریں گے اور واپس چلے جائیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، تو ان کے لیے لعنت ہے اس میں کہ ہم نے ان کے تھپڑ مارے ہیں، ان کو اپنے وطن عزیز میں گھسنے نہیں دیا، ہم نے گھس کے ہندواتا کو مارا ہے، ہم نے مودی کے تمام جو مطلب وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، جو اس کے ذلیل ترین بکاست تھے ہمارے پاک دھرتی کے اوپر، ہم نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ اور اس کے باوجود یہ چند بے شرم عناصر پاکستان سے باہر بیٹھ کر میرے وطن عزیز پہ اگر بھونکیں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہمارے یہاں ہر 10 سال کے بعد کوئی ایسا سکیم ہوتا ہے جس کے بعد پھر ایک نیا سکیم آ جاتا ہے اور اس کا جو لوگ ہیں ان کو سزا نہیں ملتی، وہ عدالتوں میں رہتے ہیں، تو اس میں کیا قانون سازی میں کوئی نئی نہیں ہونی چاہیے
کہ تاکہ انہیں فوری طور پر ایسے مقدمات کے جو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہیں ان کے فیصلے ہوں اور وہ کیفر کردار تک پہنچے جو ان کے مجرم ہیں. بہت خوبصورت کوسچن ہے آپ کا کہ جی کیفر کردار تک ان کو لے کے جانا چاہیے. اب وہ کیوں نہیں جاتے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی نئے قوانین کی ضرورت ہے, میرے خیال میں تو کوئی ایسے نئے قوانین کی بالکل ضرورت نہیں ہے. پاکستان وطن عزیز کے اندر جتنے قوانین ہیں آلریڈی وہ اسلامک بھی ہیں اور انٹرنیشنل لاز کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. بڑا بیلنس قانون ہے پاکستان کا. تمام قوانین دیکھ لیں آپ, A to Z قوانین اٹھا لیں, چاہے PPC اٹھا لیں, چاہے پیکا, چاہے FIA ایکٹ اٹھا لیں, چاہے سائبر کا ایکٹ, مطلب آپ کوئی چاہے پی اٹھا لیں جو یہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ ہے. ہمارے قوانین بہت مضبوط ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. چاہے آپ FATF کے لیے جو AML ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ہے, بہترین قانون ہے پاکستان میں. اگر آپ اس کو سٹڈی کریں اور برٹش قانون کو سٹڈی کریں جو اینٹی منی لانڈرنگ کا ہے برطانیہ کا, تو بہت خوبصورت ہیں. 19-20 کا کوئی فرق, لفظ کا فرق ہوگا, ادروائز لاجیکلی ہر چیز بہت کلیئر ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو آپ کا مقصد ہے کہ پھر یہ کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچتے, اس میں ہمارا سسٹم ہرڈل ہے. معافی چاہتا ہوں, اس میں ہمارے سسٹم میں پرابلمز ہیں. ہم لوگ جو ہیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلط لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, غلط لوگوں کے لیے وکالت کرتے ہیں. ہمارے جو تمام چیزوں کی ہے کلیئر ہے کہ اگر ایک بندہ گلٹی ہے, مجھے پتا چل جائے کہ جی میرا بیٹا گلٹی ہے, اس نے یہ کرائم کیا ہے, تو میں اس کے گلٹ کو مان کے تو کورٹ آف لا سے کوئی معافی لے لوں اس کے لیے. ادروائز یہ کہ جی جھوٹ بولنا, قرآن مجید پہ حلف دے کے عدالتوں میں جا کر ایک بندہ ایک ہی چیز کے بارے میں یس کہتا ہے, دوسرا بندہ اسی بات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید پہ ہاتھ رکھ کے نو کہتا ہے. چوہی صاحب کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے, سنتے آئے ہیں ہم, تو ہمارے عوام کیوں لالچ میں آ جاتے ہیں, کیوں اپنے ایسٹس ضائع کر جاتے ہیں وقتی فائدے کے لیے, ہمیشہ کے لیے راتوں رات امیر بننے کی خواہش جو ہے یہ ان کو لالچ کی طرف راغب کرتی ہے, اور پھر یہ اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, پھر یہ FIA کے پاس آ جاتے ہیں, سائبر کرائم کے پاس آ جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ کوئی میسج دیں گے آپ؟ بالکل دوں گا. ایک پنجابی کی کہاوت ہے, لالچی نو مارے جھوٹا. جب تک لالچی ایگزسٹ کرتے ہیں یہ نوسر باز, یہ فراڈیے, ان کو لوٹتے رہیں گے, یہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آتے رہیں گے, یہ اپنی پرسنل چیزیں جو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چٹے ان پڑھ یہ کام میں ٹریپ ہو رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنے پڑھے لکھوں کے کیس میرے پاس ہیں, میں وہ ذکر بھی نہیں کر سکتا ہوں. ڈیزگنیشن کا جو پاکستان کے ٹاپ کے, چاہے عدلیہ کے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہیں, چاہے وہ مطلب گورنمنٹ کے جو بھی آپ کہہ لیں آفیشل ہیں, مقتدر اعلیٰ ہیں, جو وہ ان تمام کی فیملیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سکیم ہوا ہے. اور سکیمر اتنے چٹے ان پڑھ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ خود ہی اپنی انفارمیشن, ابھی واٹس ایپ ہیک ہو رہا ہے آج کل, بڑا ہاٹ ایشو ہے ہر بندے کا, آپ وہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ واٹس ایپ ہیک ہو رہا ہے. ملک میں آپ سے عرض کروں کہ بالکل واٹس ایپ ہیک نہیں ہو رہا, وہ ہیکنگ نہیں ہوتی. آپ ان جاہلوں کو, ان پڑھوں کو, جو آپ کو ایک میسج کر کے کوئی رنگ بازی کرتے ہیں, کوئی ڈراما کرتے ہیں کہ جناب وہ غلطی سے کوڈ آپ پہ آ گیا موبائل پہ, میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں, میں اس وقت وہاں پہ ہوں, یا ملٹیپل ٹائپس آف جو وہ کنورسیشن آپ لوگوں سے کرتے ہیں, اور آپ وہ جو کوڈ ہوتا ہے اصل میں وہ آپ ہی کے واٹس ایپ کا ہوتا ہے, آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے ہو اور اس کو وہ ڈیٹا دے دیتے ہو. جب آپ ڈیٹا اس کو دے دیتے ہو تو آپ نے تو اپنے خزانے کی کنجی چابی جو تھی وہ خود ہی ان کو دے دی. ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہاں ہیڈ کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو اپنا خود خیال رکھنا چاہیے. ادارے تو ان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے ہیں, لیکن وہ کسی لالچ میں نہ آئے, کسی کالر کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئے, اور اپنی انفارمیشن کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں.